बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम सुलेमानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ लम्हात सुलेमानी के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे दरीना साथी मौलाना नवीद अहमद साहब। आज बड़ी मिन्नत समाजत के बाद इन्होंने जो है वो हमें टाइम दिया। मौलाना नवीद साहब बहुत शुक्रिया। और आज जिस टॉपिक को लेकर जो है इनके साथ गुफ्तगू करने का इरादा है, जवानी की अहमियत और आज का नौजवान। मौलाना नवीद साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम देने के लिए। नवीद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज के दौर जब हम इन अफरा तफरी को देखते हैं, खुसूसन नौजवान नस्ल को हम देखते हैं, तो देखते हैं कि नौजवान नस्ल वो अपनी जवानी जो है वो ऐसे कामों में ज़ाया कर रहे हैं कि ऐसे कामों में लगा रहे हैं कि यूँ लग रहा है कि वो ज़ाया हो रहा है। तो जवानी की अहमियत क्या है और आज के नौजवान को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु फ़िल क़ुरानिल मजीद सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेज़बान मुकर्रम मेरे दरीना दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सलीम सुलेमानी साहब का सबसे पहले मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने शफ़क़त फ़रमाई और हमें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तो मुफ्ती साहब, आपका सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है कि जवान आज कल का बिलख़ुसूस। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी लारैब किताब में फ़रमाया है कि सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा। और उन नेमतों में अगर आप देखा जाए तो अल्लाह की तरफ से दी हुई ये नेमत जो है ज़िंदगी, फिर इसके अंदर जो ये जवानी है और सेहत वाली जवानी है, ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, और कहा कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों पर भारी है। बुढ़ापे के सजदे की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन जवानी की तरफ जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और जवानी में अपनी ज़िंदगी और मकसद ज़िंदगी को पहचान लेता है, तो वो शख्स बहुत आगे जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अता करदा एक नेमत है और मुझे इस नेमत के बारे में पूछ होगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हवा में सारा मामला चल रहा है और मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँगा और मामला ख़त्म हो जाएगा और क़यामत वाले दिन मुझे ऐसे उठा कर जो है एक तरफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह एक एक नेमत के बारे में, बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत वाले दिन मैदान माशर में 4 सवाल ख़ास तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर कहा कि वो 4 सवाल ऐसे हैं कि उस वक्त तक बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सका जब तक वो उन 4 सवालों का जवाब न दे दे। और उन 4 सवालों को अगर देखें तो उसमें एक सवाल ख़ास तौर पर जवानी का है। जवानी किस मशगले में गुजारी, एक रिवायत में मेरे ख्याल से 5 का भी, जिसमें कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी, और फिर उसमें एक ख़ास ये है कि जवानी। हाँ, 5 वो इस तरह बन जाएंगे कि माल के मुतालिक 2 सवाल हैं। वैसे अगर उसको 2 तस्लीम किया जाए कि कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, फिर 5 बन जाएंगे। तो वैसे मुतलकन अगर माल का लें तो वो 4 सवाल बनते हैं। तो उसमें एक ख़ास सवाल जवानी के मुतालिक है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस जवानी को ज़ाया होने से बचाए। हर इंसान पर ये जवानी के लम्हात आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मौका देते हैं और ये एक पहली और आखिरी दफ़ा मिलती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से, साथियों से कहा करता हूँ कि देखो, ज़िंदगी जो है ना, ये उधार का माल है। और दस्तूर ये है दुनिया का कि उधार का जो माल होता है ना, उससे कम वक्त में ज़्यादा नफ़ा उठाने की लोग कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर घर में इस्त्री ख़राब हो गई और अहलिया ने कहा जी चलो मोहल्ले से, पड़ोस से, अपनी बहन से मैं मंगवा लूँ, और कपड़ों का जोड़ा उसने आपका इस्त्री करना है। लेकिन जब वो उधार की लेकर आएगी ना, तो वो सिर्फ आपके कपड़ों पर इक्तिफा नहीं करेगी। वो कहेगी चलो एक चीज़ आई हुई है तो आपके भी कर लूँ, अपने भी कर लूँ, बच्चों की भी कर लूँ, कल की भी कर लूँ, आइंदा हफ्ते की भी कर लूँ, सारी करके जो है ना वो अलमारी के अंदर वो लगा देगी। तो पता ये चला कि उधार की जो चीज़ होती है उससे कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा उठा। तो ज़िंदगी और ये जवानी, ये उधार का माल है, ये वक्ती है और आर्जी है। इसलिए मैं बड़े दर्द दिल से हर नौजवान से ये कहता हूँ, और आपकी विसातत से, आपके प्रोग्राम से की विसातत से भी मैं आज जो है ना इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी इन जवानियों की कदर करें, इनको ज़ाया ना करें। ये सलाहियतें अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं और इन सलाहियतों को जहाँ सर्फ़ करना चाहिए वहाँ सर्फ़ करें। और आज आप देख सकते हैं कि आज का जवान अपनी सलाहियतें कहाँ खर्च कर रहा है।
اور کس قدر ضائع ہو رہی ہیں. جی. اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے. وقت کی ناقدری کی وجہ سے انسان خود ضائع ہو جاتا ہے. وہ کسی انگریز نے کہا تھا نا, وین یو ویسٹ دا ٹائم یو ول تھنک دیٹ دا ٹائم از آلسو ویسٹنگ یو, کہ جب آپ کسی وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ وقت ضائع نہیں کر رہے, وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے, آپ کو بے قیمت بنا رہا ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت ہمیں ضائع کر دے گا, اور وقت کے ضائع کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اب تو میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں. شیطان تو انسان کا دشمن ہے نا, وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگتا ہے اور وہ مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو. جب یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا پھر یہ کچھ نہیں کر سکے گا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا, نہ کر شکوہ مقدر سے تدبر آزماتا جا, نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا. تو ایک تو جو ہے اپنی جوانی کی قدر کریں, اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے, اور اللہ کی ایک قاعدہ بھی ہے, ضابطہ ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور دوسرا لئن شکرتم لازیدنکم, جو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا. اور اب نعمت جو ہوتی ہے نا یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے شکر جو ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ اپنی زبان سے شکر ادا کریں, یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر. اور دوسرا اس نعمت کا شکر یہ ہے, وہ عملی شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت دی ہے اسی مقصد میں اس نعمت کو لگانا. اب اللہ دیکھیں, اللہ نے ہمیں جوانیاں کیوں دی ہے, اللہ نے ہمیں یہ زندگیاں کیوں دی ہے, کیا ہمیں یہ ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے دی ہے؟ آج کل کا نوجوان دیکھے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنا وقت کتنا ضائع کرتا ہے, فیس بک کو کتنا وقت, ہر بندہ موازنہ کرے کہ میں سوشل میڈیا کو, میں فیس بک کو, میں یوٹیوب کو, میں اپنے واٹس اپ کو, میں ان چیزوں کو کتنا وقت دے رہا ہوں, اور میں حقیقی زندگی کو کتنا وقت دے رہا ہوں, میں عبادت پر کتنا وقت صرف کر رہا ہوں. مولانا نوید صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حقیقی زندگی میں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں کہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پاس موٹر سائیکل ہے لیکن گاڑیوں کے ساتھ تصویر لے کر لگانے کا شوق رکھتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت کر کے پیش کرنا, یعنی کہ جو میں ہوں وہ میں دکھتا نہیں, میں لوگوں کو کچھ اور دکھانے کی کوشش چاہتا ہوں. اس کے کیا وجوہات ہیں, خصوصاً نوجوان اس میں جو لگے ہوئے ہیں؟ اصل میں ہم ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ بحیثیت قوم اس وقت بالخصوص مسلمان, اور بالخصوص میں اپنی اس جو ہماری یہ ریاست ہے یا جو ہمارا یہ خطہ ہے بر صغیر کا, اس کے لوگوں کے اندر یہ چیز بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے بھیڑ چال, لکیر کے فقیر, کہ جس طرف ایک چل پڑا ہم نے بس اسی طرف چل پڑنا ہے. اپنی کوئی سوچ نہیں, اپنا کوئی نظریہ نہیں, اپنا کوئی مشن نہیں, اپنا کوئی کاز نہیں. اب ایک مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اور وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے, اور وہ بات کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, اور وہ وائرل ہو جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے ایک چھوٹی سی بات کی اور ویڈیو بنائی ہے اور اس نے اپلوڈ کر دیا ہے, وہ وائرل ہو گیا ہے, وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے, تو اب اسی لائن سے اور اسی طریقے سے میں بھی مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہوں, میں بھی اسی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں, جبکہ یہ کوئی جو ہے نا کامیابی نہیں ہے. دیکھو ہمارے لیے ہمارے نمونہ ہمارے نبی ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو سیرت کا مطالعہ کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایک بندہ جو ہے نہیں اور کسی کو دکھانا چاہتا ہے, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی کمی ہے. جب ہمیں دین کا پتہ چل جائے گا تو آپ تو جو چیز ہے نہیں اور وہ اپنی کر کے دکھا رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. جو چیز آپ کی ہے, آپ نے گاڑی کی بات کی, آپ نے کوئی مکان کی بات کر لی, گھر کی بات کر لی, آپ نے کوئی اچھی چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے, تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے زیبائش اور ایک ہوتی ہے نمائش. زیبائش کی اجازت ہے, شریعت کہہ رہی ہے اچھے کپڑے پہنو, بالکل اچھا لباس پہنو, اچھا گھر لو, اچھی سواری لو, سہولت کے درجے میں ضرورت اپنی پوری کرو, اس میں یہ زیبائش ہے. ان اللہ, وہ آتا ہے نا اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, انما الاعمال بالنیات, نیت, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس نیت سے اگر میں کروں گا تو میرے صاف کپڑے پہننا, میری اچھی سواری میں سفر کرنا حلال کی ہو, اچھے گھر میں رہنا,
قیام پذیر ہونا یہ عبادت بن جائے گا، یہ ثواب ہے۔ اور حلال کا ہے، لیکن اچھے کپڑے صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ میں گاڑی لوں تو گلی میں محلے میں نکلوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلیمانی صاحب کی گاڑی آئی ہے، واہ جی واہ، واہ واہ ہو گئی ہے، تو اس کو تو نمائش کہا گیا ہے، اور یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ حلال کا مال ہو کر بھی اگر آپ کی نیت یہ ہوگی تو آپ جو ہے حرام کام کر رہے ہیں اور جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچھا مولانا نوید صاحب، آج کے نوجوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بگاڑ میں جو مین یوں کہہ دے کہ کسی حد تک جو کردار ادا کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا کردار زیادہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب نوجوان کے اخلاق کو، نوجوان کو بگاڑنے میں کردار سوشل میڈیا کا ہے، لیکن اسی نوجوان کو اس سے دور بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے، مجبوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کمزوری کے لیے یا مجبوری کے لیے۔ اب ایسے نوجوان کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے بھی رہے اور اس کی جوانی جو ہے وہ بھی فائدے میں لگے رہیں؟ بالکل، بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیے سب ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب میں کہوں کہ چھری سے چونکہ گلا کٹتا ہے اس لیے میں گھر میں نہیں لے کر آؤں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں کہوں کہ جی موبائل فون جو ہے اس سے غلط استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں اس کے صحیح استعمال بھی ہیں، اور میں موبائل فون چھوڑ دوں گا تو آج کل یہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اب میں اس انداز سے ان چیزوں کے ساتھ ٹچ رہوں، سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ رہوں کہ میری جوانی کی صلاحیتیں بھی ضائع نہ ہوں اور میری ضرورت بھی پوری ہو، تو ساری باتوں کی وہ گھما پھرا کر بات وہیں آتی ہے کہ جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں گے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ یہ جو خطرات ہیں نا اس کے منفی پہلو ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر ہمارا علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، صلحاء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے، اور تربیت نہیں ہے ہماری، اور پھر جا کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ ایک گہرا پانی ہے اور آپ کو تیراکی آتی نہیں ہے اور آپ اس میں کود جائیں، چھلانگ لگا لیتے ہیں، تو آپ جب چھلانگ لگا لیں گے تو لا محالہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی تربیت کریں، ہم دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں، نیک لوگوں کی صحبت اپنے اوپر فرض کر دیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، جیسی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے پھر آپ کو ہر چیز کی تمیز کا پتہ چل جائے گا کہ موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے وقت کی کیسے قدر پہچاننی ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات بیچ میں آ گئی وقت کی قدر کی، کہ آج کل اکثر نوجوان جو احساس کمتری کا شکار ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مزاج کے اندر نا سستی آ گئی ہے، اور انتہا درجے کی سستی ہے۔ آپ دو نوجوانوں کو دیکھو نا، آپس میں اگر بیٹھے ہوں اور وہ گپ شپ لگا رہے ہوں تو ایک نوجوان دوسرے سے کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی مجھے بڑی اچھی کمپنی میں میری جاب ہو گئی ہے۔ کہاں جاب ہوئی ہے؟ بڑی اچھی کمپنی میں جاب ہوئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بیسک بڑی اچھی ہے، اور جو ہے وہاں پر الاؤنس بڑے اچھے ہیں، اور وہاں ہاؤس رینٹ بھی ساتھ مل رہا ہے، وہاں بونس بھی ساتھ مل رہے ہیں، وہاں جو ہے اینول لیو بھی ہے، وہاں ہماری جو ہے اور چھٹیاں وغیرہ اور دیگر سہولیات سے میسر ہے، اور پھر تمہیں مزے کی بات بتاؤں، کرنا کچھ نہیں ہے، بڑے مزے کی جاب ہے۔ یہ ساری سہولیات آج کے نوجوان کا، ہر بندے کا سپنا یہ ہے کہ میں کروں کچھ نہ اور ملے بہت کچھ جائے۔ تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ اس طرح کا نظریہ اور سوچ رکھنے والی قوم وہ کیا ترقی کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ مزہ تو یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ بھئی پنجاب کے لوگ سوتے ہوئے چلتے ہیں، سٹاپ پہ کھڑے تو کام کر رہے ہیں، تو آج وہ پنجاب میں نے کہا جاپان کے لوگ تو چلتے ہوئے کام کر رہے ہیں، سوتے ہوئے کام کر رہے ہیں، سٹاپ پہ کھڑے کام کر رہے ہیں، وہاں 1 منٹ لیٹ آنے پر سزا مل رہی ہے۔ تو دیکھو نا، یہی تو کامیابی کا راز ہے، ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور پتہ نہیں کون سا دن آئے گا کہ ہم اس غفلت کی نیند سے جاگیں گے۔ ہم تو بڑے درد دل سے ہر جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو جو ہے نا اس غفلت کی نیند سے جگاؤ، حقیقت کی آنکھ کھولو، اندھیرے میں تیر نہ چلاؤ، اور جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں کامیابی کے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آپ جس کی کوشش کریں گے تو اللہ دیں گے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نظریے میں، ہمارے عقیدے میں اور غیر مسلموں کے نظریے اور عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مؤثر بذات ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو سبب بنایا ہے، اللہ ہی نے سبب بنایا۔ اب ایک آدمی کہے کہ جی مجھے بھوک لگ گئی ہے تو اللہ تو قادر ہے، میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بھوک مٹانے پر یہ ہے تو یہ حقیقت
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے کے محتاج نہیں ہے، تو اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور میں 2 نفل پڑھ کے اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی۔ کیوں نہیں مٹے گی؟ اس لیے کہ سبب اللہ ہی نے مقرر کیا ہے، وہ سبب اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے، جو سبب اللہ نے مقرر کیا ہے نا، اسی سبب کو اختیار کرنے سے وہ کام ہوگا۔ ایک آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جی ضروری تو نہیں ہے کہ میں پانی سے ہی اپنے پیاس، میں کھانے سے اپنی پیاس، اللہ تو کھانے سے بھی مٹا سکتا ہے، اس کی نہیں مٹے گی۔ بھوک لگ گئی تو میں کہوں اللہ تو پانی سے بھی کھانے بھوک مٹا سکتا ہے، میں پانی پیوں گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، بھوک نہیں مٹے گی، پیاس نہیں مٹے گی۔ پیاس کے لیے اللہ نے پانی رکھا ہے، بھوک کے لیے اللہ نے کھانا رکھا ہے۔ ہر چیز کے لیے الگ الگ سبب ہے، ہر چیز کے لیے سبب ہے اور الگ الگ سبب ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر میں ایک جو ہے نا ایک یوں سمجھ لے کہ آئیڈیل پرسنالٹی بن جاؤں، رول ماڈل بن جاؤں لوگوں کے لیے، تو اور کروں بھی کچھ نہ، وہ پنجابی میں ایک مثال ہے نا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی نکلے چوکھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں وہ سبب اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں وہ محنت کرنی پڑے گی، وقت کی قدر کرنی پڑے گی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ایک مجلس میں ہم موجود تھے، کسی نے ان سے سوال کیا، ان کا مفتی صاحب کیا چیز ہے آپ کے پاس کہ آپ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اور اللہ نے اتنی مقبولیت آپ کو دی ہے؟ تو بہت سارے اعمال ہوں گے، تو اس مقبولیت کا کوئی راز، کوئی ایک بات ہم فقیروں کو بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارا فیض بھی ایسے ہی چلے، عام ہو۔ تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اور تو اس فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک بات ہے جس کو میں نے اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے اور میں وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں، اور ان کی وساست سے میں آپ کو اور سامعین کو بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب نے فرمایا آج اگر میری جو اتنی اہمیت ہے، ویلیو ہے، پہچان ہے، اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے، اس کے پیچھے ایک بات ہے اور وہ یہ کہ میں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، میں نے وقت کی قدر کی ہے۔ تو آج جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، میں اس کو ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جی میں مشہور ہونا چاہتا ہوں تو میں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لوں، میں ولاگ بنانا شروع کر دوں، میں عجیب طریقے سے باتیں کرنا شروع کر دوں اور طرح طرح کی لہویات اور فضولیات وہ بنا کر میں جو ہے نا اپلوڈ کروں اور میں خود وائرل ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ صرف اتنا کریں، اگر ہو بھی جائے، ایسے نمونے تو ہے کہ ایسے ہوئے، لیکن یہ عارضی طور پر، ہاں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1-2 بندے ہو بھی جائے، سارے اس پر ہو جائیں گے، اور اگر وہ ہوئے بھی ہیں وہ ہمارے لیے رہنما نہیں، حیثیت مسلمان ہمارے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہم تو بہت سخت مذمت کرتا ہوں میں، ایسے بندوں کو نہ سنا کریں جو خود بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ضائع کر رہے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی ویلیو دیں، نہ ہی ان کا کوئی تذکرہ کریں، ان کے تذکرے بھی نہیں کریں، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا وہ خود بخود عام ہو جاتی ہے۔ آپ تذکرہ ہی نہ کریں، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ کی قدر ہے، آپ کے وقت کی اہمیت ہے۔ آپ اتنے فضول تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں ان جیسے جو ہے نا فضول لوگوں کی باتوں اور ان کو اپنا موضوع بحث بنانا شروع کر دیں، تو آپ ان کے تذکرے ہی نہ کیا کریں، وقت کی قدر کریں اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا اس مقصد کو سامنے رکھیں، آپ خود بخود وائرل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تو ایک تو ہے اللہ کی نظر میں وائرل ہونا نا، اللہ کی نظر میں ہم جو ہے نا ہماری پہچان ہو، شہرت بن جائے، اور یہ عارضی شہرتیں اور یہ عارضی جو ہے نا ملکیتیں جو ہیں یہ تو عنقریب ختم ہو جائیں گی۔ اچھا مولانا نوید صاحب، آخری سوال آپ سے کرتے چاہوں کہ یہ جو آج کے نوجوان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے ایک مثال دی نا کہ بیڑ چھال، شروع میں آپ نے اپنی گفتگو میں کہا، تو یہ بیڑ چال کے احساس کمتری کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ آج کا نوجوان ہمارا احساس، مجھے یوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا نوجوان احساس کمتری کا شکار ہے، کہ مطلب دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی اگلا بندہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مطلب اگر اس نے چہرے پر کالک مل لی اور اس کے وہ مشہور ہو گیا تو اگلا مسلمان جو نوجوان جو ہے کالک ملنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ بس وہ بات یہی ہے نا مفتی صاحب کہ اہمیت ہمارے سامنے جب آئے گی دین کی تو ہمارے اندر سے خود بخود یہ دیکھو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہر چیز میں اپنا رہنما قرآن کو بنائیں، حدیث کو بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بنائیں، محمد اور اصحاب محمد یہ ہمارے رول ماڈل اور رہنما ہے۔ کہ ہاں آپ نے کہا احساس کمتری بندہ، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جب مایوس نہیں ہوگا وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، جب صلاحیتیں ضائع ہوں گی وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ اب آپ نے ایک کام کیا وہ ہو گیا، اب میں بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں ہوگا میں احساس کمتری کا شکار ہوں گا۔ تو بھائی اللہ راہیں کوئی کم تو نہیں ہے نا، اللہ نے کوئی ایک سبب تو نہیں مقرر کیا ہوا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اسباب ہیں، آپ دوسرا سبب اختیار کریں، آپ تیسرا سبب اختیار کریں۔ میں نے عرض کیا نا کہ
وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نکر شکوہ مقدر سے اپنے مقدر کو روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا مقدر ہی نہیں ہے، جی قسمت میں نہیں ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، ہو گیا اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا، میرا نہیں ہو رہا۔ ہاں تو نکر شکوہ مقدر سے تدبر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا۔ تو احساس کمتری تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنے پاؤں کاٹنا چاہتا ہے نا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو نیچے گرانا چاہتا ہے تو اللہ نے ہر بندے کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے، تو کسی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دائرہ کار کے اندر، یہ میں خاص طور پر کہوں، ہم نے اپنی مرضی سے اپنے لیے روٹس، اپنے لیے راستے جو ہے نا مقرر نہیں کرنے ہیں، اپنی مرضی سے جو شریعت کے بنائے ہوئے راستے ہیں نا ان کی پیروی کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پھر اس پر چلیں، پھر دیکھیں اللہ کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل ایسے۔ بہت شکریہ مولانا نوید صاحب، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی۔ ناظرین، مولانا نوید صاحب کی خوبصورت گفتگو، اور نوجوان اپنی جو آج کا نوجوان جو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو مولانا نوید صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نوید صاحب نے ان چیزوں کو اٹھا کر جو ہے ایک کوزے میں بند کر دیا دریا کو، کہ بھائی آج کا نوجوان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی مل نہیں رہی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہے اور ہمارے لیے کامیابی اصل ہے کیا، یہ آج کے نوجوان کے لیے نصیحت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔